बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और नाजरीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, आप जब भी कभी आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो एक आम आदमी किस तरह से एनालिसिस कर सकता है कि उसके साथ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना हो। हम अपनी तरफ से अपने तौर पर पूरी कोशिश तो कर सकते हैं, तो आपने 4 चीज़ों का बखूबी ख्याल रखना है, आपने एहतियात करनी है। पहली चीज़, आपने डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखनी है। यानी एक डेवलपर जो है, चूंकि अब दौर आ चुका है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का, हाउसिंग स्कीम्स का, तो आपने डेवलपर का देखना है आया उसे मार्केट में 8 से 10 साल हो चुके हैं। और अगर 8 से 10 साल हो चुके हैं तो अब आसानी ये जायज़ा ले सकते हैं कि वो 8 से 10 साल उन्होंने मार्केट में किस तरह से गुजारे। यानी उन्होंने जो उनकी क्रेडिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, जो वादों की तकमील जिसको हम कहते हैं, यानी दूसरा पॉइंट कमिटमेंट। क्रेडिबिलिटी और कमिटमेंट जब आप देख लेंगे कि आया उन्होंने जो सड़कों के वादे किए, जी हम इस तरह की सड़कें बनाएंगे, हम बिजली फ्री कर देंगे, हम थीम पार्क्स देंगे, हम डिज्नी लैंड देंगे, जो ये मामला जो भी वादे किए जाते हैं, तो 8 से 10 साल बहुत होते हैं उसको डिलीवर करने के लिए। आप इस तरह से बखूबी जायजा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ये देखना है कि उस प्रोजेक्ट में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं हुई। अब वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का जायजा इस तरह से हरगिज़ नहीं लेना कि कोई एक आम आदमी पेपर उठा के कह दे कि मेरे साथ धोखा हो गया है या मुझे प्लॉट नहीं दिया गया। आपने इसका जायजा डेवलपर एंड से लेना है। यानी अगर एक आम आदमी ने बर वक्त अदायगी कर रखी है, उसके बावजूद उसे अगर अलॉटमेंट नहीं हुई, यानी पोजेशन नहीं दिया गया, या फिर यूं कहें डेवलपमेंट राइट नहीं दिया गया, कंस्ट्रक्शन राइट नहीं दिया गया, तो फिर डेवलपर एंड से यकीनन कोई इशू है। मगर डेवलपर ने अगर पोजेशन दे दिया है और उसके बावजूद एक आम आदमी ने अदायगी नहीं की या अपने फाइन्स पे नहीं किए, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इस पर मुझे कमेंट्स भी आए कि इस पर बात ज़रूरी है, लिहाजा आज की ओपनिंग इस पॉइंट से कर रहा हूँ। ये बड़ा ज़रूरी है, आपने डिटेल में स्टडी करना है। किसी भी डेवलपर के साथ जब इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने ये चीज़ लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है, एहतियात रखनी है कि अदायगी अगर प्रॉपर हो, अदायगी पूरे तरीके से हो, उसके बावजूद पोजेशन क्यों नहीं दिया गया, यानी डेवलपर के पास लैंड है या नहीं, आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। और आपको ये भी बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि उस डेवलपर ने ओवर सेलिंग कर रखी है या नहीं। क्योंकि जब ओवर सेलिंग होती है तो एक डेवलपर फिर वो वादों की तकमील नहीं कर सकता, जो उसने कमिटमेंट्स की होती हैं वो पूरी नहीं कर सकता। लिहाजा ये भी एक अच्छे डेवलपर की निशानी है कि लिमिटेड फाइल्स सेल की जाएं। यानी अगर 6000 प्लॉट हैं एक ब्लॉक में तो 6000 फाइल्स ही दी जाएं। और ये अगर आपने शनाख्त करनी हो तो हमारे इस तरह के डेवलपर्स अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो फाइल सेल ही नहीं करते, बहुत लिमिटेड फाइल सेल करते हैं और उसके बाद आपको उस स्पेसिफिक ब्लॉक की फाइल ही नहीं मार्केट में मिलती। और चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है नाजरीन, वो है ROI, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आया जिस डेवलपर के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे पहले उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी ब्लॉक्स हैं, जो भी फेजेस हैं, उसमें प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन आई है कि वहाँ पर 20 लाख का प्लॉट 60 लाख का हुआ है 4 साल में। यानी अगर मैंने आज एक प्लॉट खरीदा है, 2024 का आगाज़ है, 2024 में मैं एक प्लॉट खरीदता हूँ 4 साल आसान एक साथ पे, तो 4 साल के बाद मैं ये हक रखता हूं कि प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हो। मैंने को 20 लाख का प्लॉट खरीदा है तो कम अज कम वो 100% कैपिटल गेन पर तो हो। लिहाजा आप जब ये जायजा लेंगे कि आया आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उस डेवलपर के साथ, उनको एप्रिसिएशन मिली है, वहां पर सोसाइटी में आबादी आई है, वहां पर फैमिलीज रह रही हैं। क्योंकि जब फैमिलीज रहेंगी और कमर्शियल जोन एक्टिव हो जाएगा तो प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली राइज आता है, प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आती है, कीमतों में इजाफा होता है। यानी ये 4 चीज़ों का आप बखूबी खुद जायजा ले सकते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट करें तो हम अपने प्रोग्राम में बार बार ये जिक्र करते हैं कि अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का ख्याल रखना है, कौन सी शिकें ज़रूरी हैं, अपने साथ किसी लॉयर को रखें। अगर तो आप रजिस्ट्री इंतकाल की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अपने साथ किसी कानूनी माहिर को रखें। और अगर फाइल सिस्टम में जा रहे हैं तो लाजमी फ़ाइल के पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं वो आप लाजमी पढ़ें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर क्या पैरामीटर्स हैं और आपकी सरमायाकारी किस तरह से महफूज रह सकती है। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद एहसन मलिक साहब, जो कि रियल एस्टेट एनालिस्ट हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं प्रॉपर्टी पर। और उसके साथ साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कोसैन फैसल मुफ्ती साहब ने, जो कि एक्स मेंबर लाहौर बार एसोसिएशन हैं और इसके साथ साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। जी एहसन मलिक साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्या कहेंगे ये ओवर सेलिंग के हवाले से, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं पिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पर बहुत सी हाउसिंग स्कीम्स हैं, लाखों फाइल सेल हो जाती हैं और ये एक बहुत बड़ी वजह है
کہ ڈیولپر پھر اس طرح سے ڈیلیور بھی نہیں کر پاتا اور اس طرح سے پھر ایک عام آدمی تک جو اس کی جمع پونجی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور یہ کہ ٹرسٹ کا جو فیکٹر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوان صاحب، ڈیولپر تو کہیں پہ بھی نقصان میں نہیں ہوتا. نقصان میں تو ہمیشہ پبلک اور ایک عام آدمی ہوتا ہے. جب وہ ایک عام آدمی اس کا نقصان اٹھاتا ہے، اور یہ نالائکی ہمارے اداروں کی ہے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی ملی بھگت سے ایک ڈیولپر یا بلڈر اپنے پروجیکٹ کو جب لانچ کرتا ہے وداؤٹ اینی پرمیشن، وداؤٹ اینی ایل او پی، وہ پروجیکٹ جو ہے بازار میں بکنے کے لیے آ جاتا ہے. تو میں یہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ گورنمنٹ کے اداروں کو آن بورڈ کیے بغیر کوئی بھی ڈیولپر اپنا پروجیکٹ سیل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اسسٹنٹ کمشنر ریونیو ڈپارٹمنٹ کا، اے ڈی سی آر، ایڈیشنل ڈپٹی کلیکٹر ریونیو، یا کنسرنڈ اتھارٹی، چاہے وہ راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، چاہے وہ ٹی ایم اے ہے، وہ سب اس کے رسپانسبل ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم نے سگنل کے پار کھڑے ہونا ہے، پہلے نہیں کھڑے ہونا. جب قانون ٹوٹے گا، لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوگا، اس کے بعد یہ ادارے حرکت میں آتے ہیں. اس سے پہلے ان کی آنکھیں، منہ، ناک، کان، ہر چیز بند کر دی جاتی ہے. ملک صاحب، آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک پریکٹس بن چکی ہے. یہ ہوتا کیوں ہے کہ آنرشپ ہوتی نہیں ہے لینڈ کی اور لاکھوں فائل سیل ہو جاتی ہیں، اور یہ ہم نے بارہا دیکھا، فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز بھی ہوئی، اس کے باوجود یہ معاملہ روک نہیں پائے؟ اس کی دو بڑی وجہ ہیں رضوان، میں جو سمجھتا ہوں، جو میرا ایکسپیرینس ہے. ایک تو بیسیکلی ہم لالچی لوگ ہیں، ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ یہ جتنی میڈیا، میسو میڈیا کمپین ہوتی ہے، جتنے ہورڈنگز لگتے ہیں، بالکل سوشل میڈیا کیمپینز بہت اٹریکٹ، سوشل میڈیا کمپین بہت ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس کی رجسٹریشن نہیں ہے. بالکل بالکل. اگر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جیسے پوری دنیا میں لائسنس ہولڈر ہوتا ہے، اگر اس کے تھرو اگر یہ کام ہو تو وہ کل کو جواب دہ بھی بن سکتا ہے. بٹ ابھی ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اپنے چار پیسوں کے لیے ایک عام آدمی کے پیسوں کے اوپر جوا کھیل جاتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں. بات یہ ہے اس کے اوپر حکومت کو ایکشن لینے چاہیے. ٹھیک ہے. اور بات یہ بار بار ٹی وی پہ، میڈیا میں آ کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. بات یہ جو پہلے ہی مسلمان ہیں، جو پہلے ہی ٹیکس پے کر رہے ہیں، بھائی آپ ان کے اوپر سے چھری ہٹائیں نا. جو نہیں پے کر رہے آپ ان کو پکڑیں. آپ کو کیا، کس کو نہیں پتا کہ کون سا ڈیولپر ہے جو ٹیکس نہیں پے کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو جب تک آپ اپنی پالیسیز کو چینج نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے اداروں میں ریفارمز نہیں لے کر آئیں گے، تب تک بہتری نہیں. ملک صاحب، آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو لائسنس والا تو یہاں معاملہ ہے ہی نہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ پارٹ ٹائم یہ کام کرتے ہیں اب ریئل اسٹیٹ کا، یعنی جاب کچھ اور کرتے ہیں. اب ان کو چونکہ اس طرح سے سمجھ نہیں ہوتی، ان کو این او سیز کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈیولپر کی کیا ذمہ داریاں ہیں. وہ صرف اپنا چک دیکھتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی پراپرٹی ہے اس کو سیل کرنا ہے. اب وہ بیچنا بھی اینڈ یوزر کو ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا ایفیکٹ ایک عام آدمی ہوتا ہے. مفتی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. اوور سیلنگ پر چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اوور سیلنگ جب ہوتی ہے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیولپر ہوتا ہے وہ پروجیکٹ کی لینڈ آن نہیں کر رہا ہوتا، اس نے عوام کا جو پیسہ اکٹھا کرنا ہے اسی سے وہ لینڈ خریدنی ہوتی ہے، مگر وہ خریدنے سے پہلے بیچ چکا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ فائل زیادہ سیل ہو جاتی ہیں، جس کے باعث ایک عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے. اسے پلاٹ تو وہ ڈیلیور کر ہی نہیں پاتے، چونکہ جب تک وہ ریکور ہوتی ہے اماؤنٹ، لینڈ کی قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا ایک سکیم ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہمارے سامنے آئے بھی ریسنٹ پاسٹ میں. تو مفتی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آیا کوئی قانون نہیں ہے اس کے حوالے سے؟ کیا پالیسیز ہیں ہماری؟ کس طرح سے روک تھام ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو بھی لینڈ ڈیولپر ہوتا ہے وہ یا سول پروپرائٹرشپ
کی بنیاد پہ اپنا کاروبار شروع کرتا ہے، یا پارٹنرشپ فرم کی بنیاد پہ، یا ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا کے وہ اپنے معاملات آگے لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل میں یہ جو پیٹرن ہے یہ بیسیکلی کوآپریٹو سوسائٹیز کا ہے. اچھا. کوآپریٹو سوسائٹی میں اکٹھے ہوتے ہیں، پیسہ پول کرتے ہیں، اور اس پول کرنے کے بعد اسی پیسے سے وہ جگہ خرید کے اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو بہت دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوآپریٹو سوسائٹی کے طرز پہ لوگوں کے پیسے پہ اپنا مطلب کہ بزنس چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ بیسیکلی اگر کوآپریٹو سوسائٹی رجسٹر کروائیں تو اس میں کسی بندے کو کوئی پروفٹ نہیں جاتا. جو بھی بینیفٹ ہے تمام جو بینیفیشری وہ اس کے شیئر ہولڈر ہی ہوتے ہیں. لوگ یہ جو اوور سیل کرتے ہیں بیسیکلی ایک جرم ہے، کیونکہ مارکیٹنگ کی پرمیشن فرض کریں کوئی سوسائٹی ہے وہ آر ڈی اے کے پاس رجسٹر، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس رجسٹر، تو اس نے مارکیٹنگ کی پرمیشن لینی ہے اور مارکیٹنگ کی پرمیشن کے بعد سیل کی پرمیشن لینی ہے. یہ دونوں پرمیشن جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بغیر دیکھے دے دیتی ہیں کہ ان کے پاس کتنی زمین اور کتنے جو پلاٹ یہ سیل کر سکتے ہیں. اس چیز پہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ آیا کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں کہ یا کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کوئی. جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آواز کٹ رہی ہے سر. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آیا کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں ہمارے اداروں کے کہ اگر کوئی پروجیکٹ ہے اس نے مارکیٹنگ رائٹس لینے ہیں تو پہلے کوئی اپنی لینڈ شو کرے، پہلے کوئی اپنا پلان شو کرے، پہلے کوئی پراپر طریقہ کار اس کا کوئی نہیں ہے، یا جس طرح فرما رہے ہیں کہ مارکیٹنگ کی اجازت مل جاتی ہے بڑی بآسانی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے لینڈ کی وہ 100 کنالز ہے شاید. ٹھیک ہے. مجھے باقی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز پتہ نہیں ہے، لیکن راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی 100 کنالز پہ آپ کو ایل او پی اپروو کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب فرض کریں کہ 100 کنال پہ اس نے ایل او پی اپروو کر لی اور بازار میں 10,000 فائلیں فلوٹ کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایک پروگریس ہے کسی پروجیکٹ کی وہ متاثر ہوتی ہے. پھر یہ کرتے ہیں کہ پہلے 8-10 سال صرف فائلوں کی سیل پرچیز سے جو بھی ڈیولپر ہے وہ اچھا خاصا ہیفٹی قسم کا پروفٹ کما لیتا ہے. اور اس کے بعد جس وقت دباؤ بڑھتا ہے تو اس وقت وہ انہی پیسوں کو استعمال کر کے، لوگوں کے پیسوں کو استعمال کر کے وہ زمین کی خریداری کرتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو 5,000 روپے کی اویلیبل ہونی ہوتی ہے وہ 50,000 روپے پہ چلی جاتی ہے، کیونکہ اسی ایک سوسائٹی کی جو مطلب کہ فائلیں کی سیل پرچیز سے اس کی قیمت کو آرٹیفیشل بوم دے کے 50,000 روپے تک لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو پروفٹ ہے وہ تو ڈیولپر کما چکا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کاسٹ آف لینڈ بھی بڑھا دیتے ہیں جو اینڈ یوزر یا اینڈ کنزیومر کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور بعد میں ڈیولپمنٹ چارجز چارج کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو اپنے رولز میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کرنی چاہیے کہ جتنی لینڈ کی مناسبت سے مارکیٹنگ اور سیل کی پرمیشن ہونی چاہیے. یہ اگر چیک نہیں رکھیں گے تو آئے دن جو سکیمز آتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنی بھی اس طرح کی سوسائٹیز پنڈی میں ہیں ان کو یا تو انہوں نے سیل کر رکھا ہے یا ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی شروع کی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل لیکن یہ چیز جو ہے شروع میں کر لینی چاہیے تاکہ کسی بندے کو کوئی نقصان نہ ہو. بالکل. یہ جب ایل او پی ایشو کیا جاتا ہے اس وقت ہی اگر یہ معاملات طے پا جائیں تو بعد میں سیل نہ کرنا پڑے. اور جب سیل ہوتا ہے تو مفتی صاحب بہت سارے جو اینڈ یوزرز ہیں، ایک عام آدمی ہے یا پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کا سامنا کرنا. وہ پاکستان آ کے کس طرح سے ریکوری کرے. احسن صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ 100 کنالز پر ایل او پی جاری ہو جاتا ہے، تو یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ 100 کنالز پہ ایل او پی لے کے اس کے بعد پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی کیمپینز ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد بل بورڈز لگتے ہیں، پھر انٹرنیشنل ایکسپوز ہوتی ہیں اور لاکھوں کنال بیچ دیا جاتا ہے. تو آیا یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے ہمارے ایک عام آدمی کے ساتھ؟
جی رضوان صاحب، میں مفتی صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ رضوان صاحب، بات یہ ہے ہمارے ملک میں ہر چیز کا قانون موجود ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک عام کاروباری آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایس بی آر کا ایک قانون ہے کہ آپ نے اپنا این ٹی این سرٹیفکیٹ ایک نمایاں جگہ پہ اویزا کرنا ہے، نہیں تو آپ کو یہ پینلٹی یا یہ آپ کو سزا ملے گی۔ جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں ایل او پی کی، وہ بھی کوئی آسان نہیں ہیں، وہ بھی ایک جوئے شیر لانے کے برابر ہیں۔ اتنی بلیک میلنگ ہے، اتنا پیسہ بنانے کا اس میں کلچر ہے کہ وہ ایل او پی یا اس کی این او سی کے پروسیس سے جو ڈیولپر گزرتا ہے، جو جینون ڈیولپر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ایک اتنے بڑے میس سے، پریشانی سے گزرتا ہے جو ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ پرابلم یہ ہے ہمارے ملک میں قانون موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ میں نے ابھی جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر اور ایک ایڈیشنل ڈپٹی کلیکٹر ریونیو اگر اپنے کام کو دیانتداری سے انجام دے تو میں نہیں سمجھتا کسی ڈیولپر یا بلڈر کی جرت ہے کہ وہ ایک فائل، ایک پلاٹ اپنے ایل او پی سے زیادہ بیچ سکتے۔ بالکل 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 صحیح بات۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی ہم لوگوں نے اس ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو سٹاک مارکیٹ بنا دیا ہے۔ جب ہم پہلے لوگ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے تھے، اپنے ادر بزنسز، اپنی ادر جاب کی سیونگز کو نکال کے ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ لاتے تھے، اور ریل اسٹیٹ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ 4-5 سال بعد ڈبل ہو جائے گی، یا وہ 4-5 سال بعد ڈیولپ ہوگی تو میں اس پہ گھر بنا لوں گا۔ مطلب ہر بندے کے اپنے ڈریمز ہوتے تھے، اپنی آپ یہ کہہ لیں مینجمنٹ ہوتی تھی کہ اس نے کیا پلان کیا ہوا ہے۔ بٹ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے ریل اسٹیٹ کو سٹاک مارکیٹ بنا دیا ہوا ہے۔ جو چیزیں ریزلٹ آپ کو 5 سال بعد ملنے ہوتے تھے، ہم نے لوگوں کو لالچ دے کے 3-3 ماہ میں دینا شروع کر دیا۔ ابھی ایک آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کی بھی نالج میں ہوگا۔ ابھی یہ جو ہمارے بلڈرز ہیں وہ پیرلل بینکنگ چلا رہے ہیں۔ مطلب آپ کے پاس ایک پروجیکٹ ہے، آپ نے ابھی زمین پہ کھڈا مارا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے آپ دکان کی قیمت دے دیں، آپ کو ہم منتھلی رینٹ پے کریں گے۔ یہ تو بڑا عام ہو چکا ہے جی اب۔ مطلب جو بات یہ، اس پہ اسٹیٹ بینک بھی سو رہا ہے، ایف بی آر بھی سو رہا ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ آپ ایک پیرلل بینکنگ چلانی شروع کر دیں۔ مطلب پوری دنیا میں یہ میکانزم نہیں ہے۔ انفلیشن چارجز بھی لیے جاتے ہیں، پھر 1 سال ان کو رینٹ دیا جاتا ہے، پھر 1-1.5 سال کے بعد انفلیشن چارجز کی طرف آ جایا جاتا ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے یا کنسٹرکشن ریٹس بڑھ گئے ہیں۔ تو اس جانب آئیں گے ناظرین، ابھی وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اوور سیلنگ کے حوالے سے۔ لاکھوں فائل سیل ہو جاتی ہیں مگر ڈیولپر ڈیلیور نہیں کر پاتا، اور وہ ڈیلیور اس لیے نہیں کر پاتا کہ لینڈ چونکہ کم آن کرتے ہیں اور اوور سیلنگ کر کے عوام الناس کو ایک طرح سے فراڈ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ کنین مفتی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، کیا کہیں گے؟ ابھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی منتھلی رینٹل کے حوالے سے، ایسے ملک صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ڈیولپمنٹ ابھی ہوتی نہیں، ایک عمارت تعمیر ہوتی نہیں، اس کی دکانیں، اس کے فلیٹس بیچ دیے جاتے ہیں اور منتھلی رینٹل کی نظر کیے جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ 1-1.5 سال تو یہ رینٹ پے کیا جاتا ہے، مگر اس کے بعد انفلیشن ریٹ کی وجہ سے، انفلیشن ریٹ کی مد میں وہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل قیمت بڑھا دی جاتی ہے اور پھر رینٹ میں بھی تنگ کیا جاتا ہے۔ آیا اس حوالے سے کوئی قانون موجود ہے؟ اس کی روک تھام کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ جی، اس میں پرائیویٹ منی لینڈنگ ایکٹ ہے پنجاب میں، جو پیرل بینکنگ کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، اس کے تحت کرمنل کیس رجسٹر ہو سکتا ہے ایسے ہر بندے کے خلاف جو پرائیویٹ منی لینڈنگ کرتا ہے اور اس میں انوالو ہے۔ لیکن اس میں بہت ریئر دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی یا کسی پروجیکٹ کے اونر پہ یا لینڈ ڈیولپر پہ پرچہ ہوا ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اسٹرکٹلی دیکھنا چاہیے کہ بھی پیرل بینکنگ ہو رہی ہے، بیسیکلی جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بھی آپ کے ملک کا ہے۔ اگر بینکنگ
سسٹم توانا ہوگا تو اسی حساب سے ان کا انٹرسٹ ریٹ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ ویک ہوگا. جتنا ویک بینکنگ سسٹم ہوگا اتنا انٹرسٹ ریٹ بینکس زیادہ چارج کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال اسٹیٹ بینک کو اسٹرکٹلی دیکھنا چاہیے. یہ اسکوئرلی پرائیویٹ منی لینڈنگ ایکٹ کے دائرہ کار میں آتا ہے. اس پہ پرچے ہونے چاہیے ڈیولپرز کے اگینسٹ, کیونکہ میں نے آپ جیسے پہلے کہا کہ یہ سارا جو نظام ہے بیسیکلی کوآپریٹو سوسائٹی کی طرز پہ یہ چلا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے پیسے سے وہ اپنا بزنس چلاتے ہیں. بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ رینٹل کے اس دائرہ کار میں آ جاتے ہیں, کچھ عرصہ رینٹ دیتے ہیں, اس کے بعد پھر وہی رینٹ واپس مختلف ہیڈس میں مجبور کرتے ہیں اس بندے کو جس نے بکنگ کرائی ہوتی ہے کہ وہ واپس. تو الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ بزنس بھی لوگوں کے پیسے پہ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو جو تنگ اور پریشان کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں کو اسٹرکٹلی سارے معاملات سے نپٹنا چاہیے. مفتی صاحب یعنی یہ سرے سے ہی کام غلط ہے یا اس کے کوئی پیرامیٹرز موجود ہیں؟ اگر اس طرح سے منتھلی رینٹل آفر کرنا ہے تو اس کا بہتر طریقہ کار کیا ہے, یہ بھی بتا دیجیے. اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہیں نمبر 1 جو ایک محاورہ ہے قانونی کیویٹ ایمپٹر, مشتری ہوشیار باش, یہ جو لوگ بکنگ کرا رہے ہیں بیسیکلی کانشیس ہونا چاہیے اپنے رائٹس کے لیے کہ وہ ایسے کسی بندے کے پاس انویسٹمنٹ نہ کریں جو ایسے لگے کہ آپ کے پیسے پہ اپنا بزنس چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کے سوچنے کی بات ہے اداروں کے علاوہ جو لوگ بکنگز کرواتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کوئی آلٹرنیٹ سسٹم دیتے ہیں تو بیسیکلی جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کا رینٹ کیسے آپ چارج کر رہے ہیں. یہ تو نومنکلیچر میں اس کے نام میں فرق, بیسیکلی سود کی مد میں آتا ہے کہ جب سود کی مد میں آئے گا تو وہ ایک پیرل بینکنگ چلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حسن ملک صاحب, آپ نے چونکہ اس طرف بریک سے پہلے بات کی ہے منتھلی رینٹل کے حوالے سے, پھر انفلیشن ریٹ چارج کیا جاتا ہے اور زبردستی چارج کیا جاتا ہے, تو آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے وہیں سے. رضوان صاحب, یہ انفلیشن نہیں ہے, بیسیکلی ایسکلیشن ہے. پچھلے 2 سال میں جس طریقے سے مہنگائی بڑھی ہے, بالکل میں تھوڑی سی سائڈ لوں گا بلڈرز کی اور ڈیولپرز کی, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے جو ایک فلیٹ شاپ یا بلڈنگ 6,500-7 ہزار روپے پر اسکوائر فٹ پہ بیچی تھی اور اس وقت سٹیل اگر 1 لاکھ روپے ٹن تھا تو اب وہ 3 لاکھ روپے ٹن ہے. سیمنٹ کی بوری اگر 500, 550, 600 روپے پہ تھی, آج 1200 روپے پہ ہے. تو تھوڑا بہت تو وہ جسٹیفائڈ بھی ہے, لیکن ایسی ایگزامپلز بھی ہماری سوسائٹی میں اویلیبل ہیں کہ جنہوں نے اپنی کمٹمنٹس کو آنر کیا, کہ انہوں نے جس پرائس پہ سیل کیا رضوان صاحب کو اسی پرائس پہ وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ سوسائٹی میں سب برے لوگ ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن ہمارے اداروں کو ان جو برے لوگ ہیں جس کی وجہ سے اچھے لوگوں پہ برا اثر پڑ رہا ہے, ان کو تھوڑا سا ٹائٹن اپ کرنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ کیونکہ اس ایک عمل سے میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں جو ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بہت متاثر ہوئی ہے. لوگوں نے ڈیفرنٹ سوسائٹیز میں پراپرٹیز پرچیز کی, مطلب اگر آپ پنڈی سے گوئنگ ٹوورڈز جیلم گجرات کی طرف جائیں تو میں نام نہیں لینا چاہتا, مطلب ایسے سوسائٹیز لانچ ہوئی ہیں اور اتنا پیسہ انہوں نے پبلک سے کھینچا ہے, اور آج نہ وہ عام آدمی کہیں پہ کھڑا ہے اور سوسائٹی والے تو ماشاءاللہ مل ہی نہیں رہے کہ وہ کریں گے کیا. تو بات یہ ہے کہ پھر گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے قصور حکومت کا ہے, پنجاب گورنمنٹ کا ہے, بورڈ آف ریونیو کا ہے, FBR کا ہے, RDA کا ہے, کیونکہ یہ ان کا کام ہے, یہ ان کا رول پیرنٹل رول ہے. عام آدمی تو لالچ میں پھنس جاتا ہے, بٹ اگر میڈیا پہ مجھے اشتہار نظر نہ آئے, مجھے ہورڈنگ نظر نہ آئے, تو میں کیسے اٹریکٹ ہوں گا؟
آپ یہ بھی دیکھیے ملک صاحب، آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک پروجیکٹ جب سیل کیا جاتا ہے تو اس کا پیسہ اپنے کسی نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کیا جاتا ہے، پھر ایک نیا فیز لانچ کر دیا جاتا ہے اور اس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوتا. تو بات تو وہی ہے کہ ادارے ایکٹیو نہیں ہیں، ادارے اس طرف نہیں رضوان صاحب، نئے پروجیکٹ میں انویسٹ نہیں کیا جاتا. سب سے پہلے V8 لینڈ کروزریں نکلتی ہیں، کالے رنگ کے ڈالے نکلتے ہیں. وہ تو ضروری ہو گئے ہیں جی اب ہر ڈیولپر کے لیے. پہلے سب سے پہلے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اپ گریڈ کیا جاتا ہے. جی ہاں، پروجیکٹ تو بعد کی بات ہے. پہلے جو ڈاؤن پیمنٹ سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایک ایسا ڈیولپر پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم سے بڑا تو مطلب کوئی نہیں ہے پاکستان میں. جی ہاں، وی آر انٹچیبل. تو بیسیکلی یہ جو سوچ ہے اور یہ جو میکنزم ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں میڈیا کو ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں اب پولیٹیکل ڈیبیٹ بند کر کے اکنامیکل ڈیبیٹ، اکنامی کی ڈیبیٹ سٹارٹ کرنی چاہیے کہ ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. پلس اس کے علاوہ ہمیں ایسی ٹیکس ریفارمز لے کے آنی چاہیے جس سے کہ ڈسکریج کیا جائے ایسے بلڈرز اور ڈیولپرز کو جو لوگوں کا پیسہ لے کے کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی، اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ افیکٹ ہی ہے اور پاکستان میں موجود نہیں ہے، چونکہ ہم اپنے پروگرام میں یہ سوال ہر پروگرام میں لازمی شامل کرتے ہیں اوورسیز کے لیے، اگر کوئی افیکٹ ہی ہے، 4 سال ادائیگی بھی کی اس نے قسطوں کی مد میں، اور اس کو اسی طرح فراڈلنٹ ایکٹیویٹی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کس طرح سے ایکشن لے سکتا ہے؟ اسے فوری طور پر، یعنی پہلا سٹیپ کیا ہے، اسے کیا ایکشن کس طرح سے لے؟ وہ دیکھیے، میں مثال دیتا ہوں. ایک بڑے پروجیکٹ میں ہمارے ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے ایک فلیٹ بک کرایا. ٹھیک ہے. اور کچھ عرصے بعد بلڈر نے ایکسپلائٹ کرتے ہوئے انہیں کہا کہ جی اب آپ کو ہم اس بلڈنگ میں فلیٹ نہیں دیں گے، ہم آپ کو نیکسٹ بلڈنگ میں فلیٹ دیں گے. اچھا. ہم نے آپس میں مشاورت کے ساتھ اس کمپنی کے خلاف ایک وائننگ کا پٹیشن فائل کی کہ جو ہم نے پیسے دیے ہوئے تھے یہ اس کو کیش اور یا کائنڈ میں دینے کے سے اس وقت قاصر ہیں، اس لیے ان کو وائنڈ اپ، اس کمپنی کو ہی وائنڈ اپ کر دیں. تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں کہ میں واپس کر سکوں، یا آپ کو جو معاہدے کے مطابق جگہ ہے یا اپارٹمنٹ ہے یا شاپ ہے وہ نہیں دے رہا، تو آپ اس کی وائنڈنگ اپ میں بھی جا سکتے ہیں. نمبر 2 FA ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. اس کے بعد نیب ہے، اگر بہت بڑا سکیم ہے تو نیب کے پاس جائیں گے، ادروائز فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ صرف انڈیویجول معاملہ ہے تو لوکل پولیس کے پاس بھی یہ FIR درج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے ظاہر ہے کچھ پیسے ان کو دیے ہوں گے اور وہ اگر آپ کو واپس نہیں کر رہے یا متعلقہ جگہ نہیں آپ کو الاٹ کر رہے یا ہینڈ اوور کر رہے، تو اس میں آپ ایک سول سوٹ بھی فائل کر سکتے ہیں جو 2 چیزوں پر مبنی ہوگا. نمبر 1 کہ آپ نے جو پیسے دیے ہوئے ہیں اس کی ریکوری انٹرسٹ ریٹ آپ کو واپس کریں. جو بھی پریویلنٹ انٹرسٹ ریٹ ہوگا کورٹس وہ الاؤ کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ ان سے ڈیمیجز ہرجانہ بھی طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ جو سے آپ نے ان کے پاس انویسٹ کیے تھے آپ کو یہ ڈیمانسٹریٹ ضرور کرنا پڑے گا کہ وہ اگر آپ کسی اور جگہ پہ انویسٹ کرتے تو آج ان کی ایسکیلیشن یا وہ کسی مطلب کہ فرض کریں 1 کروڑ روپیہ آپ نے انویسٹ کیا ہے تو وہ آج 2 کروڑ روپیہ ہو چکا ہوتا، اور آپ کی اہلی کی وجہ سے یا آپ کی غلط نیت کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے تو وہ آپ ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتے ہیں ڈیولپر سے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں کچھ اوور سیلنگ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے منتھلی رینٹل کا، اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. ملک احسن صاحب آپ کے جانب آؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایشو جڑا ہوا ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہے ڈیولپمنٹ چارجز.
یعنی جب ہم کہیں پلاٹ خریدتے ہیں، خاص طور پر انسٹالمنٹ پہ جب ہم پلاٹ خریدتے ہیں تو 4 سال بعد جب اس کی انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہیں، یعنی اس پلاٹ کی کاسٹ آف لینڈ کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہونے چاہیے، مگر کچھ جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ پلاٹ سے زیادہ ڈیولپمنٹ چارجز تھے. تو آیا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ رضوان، بات یہ ہے اٹس آل اباؤٹ منی میکنگ. یہ آئیڈیاز پاکستان میں نئے جنریٹ کیے جاتے ہیں لوگوں سے پیسے جنریٹ کرنے کے. ٹھیک ہے. مطلب پاکستان میں 50% پروجیکٹ ایسے ہیں جو لینڈ سیل کرتے ہیں آن انسٹالمنٹس، اور اس کے بعد 50% ایسے پروجیکٹس ہیں، میں آپ نام نہیں لے سکتا چینل پہ، پرابلم یہ ہے کہ کافی لوگ ایسے ہیں جو ود ڈیولپمنٹ چارجز سیل کرتے ہیں. پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ نالائکی ہے ہمارے اداروں کی. کیوں؟ مطلب ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے. ایک قانون کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، یہ جو 18th امینڈمنٹ میں جو پروونسز کو الگ سے اختیار دے دیا ٹیکسیشن کا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت غلط اقدام تھا. یہ فیڈرل کے ایمبٹ میں رہنا چاہیے تھا، اور ایک یونیفارم ٹیکس پالیسی ہونی چاہیے ریل اسٹیٹ کے اوپر پورے پاکستان میں. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ ادھر 4 مہینے بعد پی آر اے جاگ جاتا ہے، اس کے بعد کبھی بورڈ آف ریونیو جاگ جاتا ہے، کبھی کینٹونمنٹ بورڈ جاگ جاتا ہے، کبھی ایس بی آر جاگ جاتا ہے. بھائی آپ فائنینشیل ایئر کے ساتھ لنک کر کے ایک پالیسی کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ ایک بہت بڑا اقدام ہے اگر ہمارے یہ ادارے اڈاپٹ کر لیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا کریں گے، کیونکہ ان کی اپنی اس پہ روزی مرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کوئی بھی ڈیولپر کوئی فائل وداؤٹ دی انڈورسمنٹ آف کنسرنڈ اتھارٹی وہ سیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. مطلب اگر میں پنڈی میں ایک ایکس سوسائٹی، ایکس ٹاؤن، ایکس انکلیو میں پلاٹ پرچیز کر رہا ہوں، اس ڈیولپر کے پاس گیا ہوں، تو وہ جو میں پیمنٹ ہے وہ تب اس کو پے کروں کہ مجھے کنسرنڈ اتھارٹی، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجاز افسر کے سگنیچر بھی اویلیبل ہوں کہ جی یہ جو پلاٹ یا فائل آپ پرچیز کر رہے ہیں یہ اتھینٹک ہے، اس کی لینڈ اس ڈیولپر کے پاس اویلیبل ہے. ملک صاحب ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ جن کے پاس ایون اپروولز ہوں یا جو ٹیکنیکل اپروولز ہم کہتے ہیں وہ ہوں، وہ دکھاتے نہیں ہیں. اینڈ یوزر ایک عام آدمی تک تو ایکسیس ہی نہیں ہے اس چیز کی. تو سر یہ کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے کرنا ہے نا، ایک عام آدمی تو نہیں کر سکتا ہے. بات یہ اگر آپ ایک پازیٹیو میڈیا کمپین چلائے اگر گورنمنٹ کہ بھائی آج کے بعد آپ نے سپوز رضوان ٹاؤن میں ایسن انکلیو میں ایک ایکس نیم لے رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا، اگر آپ اس سے پلاٹ پرچیز کر رہے ہیں تو آپ انشور کریں کہ جہاں پہ اتھارٹی ہے، چاہے وہ آر ڈی اے ہے، چاہے ایل ڈی اے ہے، چاہے کے ڈی اے ہے، اگر جہاں پہ چھوٹی ٹاؤنز ہیں وہاں پہ ٹی ایم اے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے بھائی آپ کی جو فائل ہے اس کے اوپر کنسرنڈ مجاز افسر کے سگنیچر اویلیبل ہوں تو آپ پیمنٹ کریں، ورنہ نہ کریں. بالکل ٹھیک. اور ان سگنیچر کو آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. ویریفائی بھی تو اس سے یہ جو اوور سیلنگ کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد لوگوں کو انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی ملنا شروع ہوگا. انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی ملے گا، اور یقیناً ایک عام آدمی جب ویریفائی کرے گا تو اس کو تسلی بھی ہوگی، مزید انویسٹمنٹ بھی کرے گا، اور وہ جو ٹرسٹ ایشو ہے وہ بہتر ہوگا. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح ڈیولپمنٹ چارجز پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتے، موسٹلی جگہوں پر یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتے، اور 4 سال کے بعد ہی بتایا جاتا ہے کہ یہ کتنی اماؤنٹ ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. تو یہ جو ڈکلیئرڈ اماؤنٹ نہیں ہے، اس کے حوالے سے کیا پالیسیز ہیں اور کیا کس طرح سے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی ڈیولپر کے پاس زمین نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں. جی ہاں. اگر فرض ایک بندے کے پاس لینڈ پوری ہے اور وہ اسی لینڈ کی مناسبت سے فائلز سیل کرتا ہے تو وہ اسی دن ڈیولپمنٹ چارجز لے کے ڈیولپمنٹ بھی شروع کر سکتا ہے. لیکن
کرتے یہ ہیں کہ 100 کنال پہ ایل او پی اپروو کروا لیا اور 50,000 کنال کی مناسبت سے جگہیں سیل کر دی. اب لوگوں سے پیسے اکٹھے ہوں گے، پہلے وہ اپنی لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرے گا، اس کے بعد لینڈ پرچیز کرنا شروع کرے گا، اور جب لینڈ پرچیز کرنا شروع کرے گا تو اس کا امپیکٹ بھی اینڈ یوزر پہ آئے گا، کیونکہ جس وقت 100 کنال کا ایل او پی ہو گیا ہے اور آپ نے اس ایل او پی لینے کے بعد جگہ خریدنی ہے تو وہ 5,000 والی جگہ بھی 50,000 روپیہ مرلہ آپ کو ملے گی. تو اگر فرض بات کریں آپ کی کاٹ رہا ہوں، یعنی اگر میں آج ایک پلاٹ خریدتا ہوں تو آج تو چلیں جو بھی معاملات ہیں، 4 سال کے بعد مجھے کیا پتہ ملک کے کیا معاملات ہوں گے، اور وہ جو جس طرح بات کر رہے ہیں وہ جو ڈیولپمنٹ چارجز آج ہوں گے، یعنی مجھے اگر بتایا جاتا ہے اندازاً کہ جی پر مرلہ آپ کا 1 لاکھ روپیہ ہے، تو 4 سال کے بعد تو وہ 5 لاکھ پر مرلہ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر لینڈ کسی بھی ڈیولپر کے پاس پوری ہوگی، وہ اسی دن ڈیولپمنٹ شروع کر دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ آج کے دن وہ 8 لاکھ روپیہ کنال ڈیولپمنٹ چارجز. اب وہ اگر فرض کریں 2028 تک لینڈ پوری کرتا ہے، اس کے بعد ڈیولپمنٹ شروع کرتا ہے، تو وہی ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے کہ 2028 میں 20 لاکھ روپیہ پر کنال پہ چلی جائے. تو اصل میں بیسیکلی ارننگ ڈیولپر کرتا ہے اور نقصان جو ہے وہ اینڈ یوزر کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جو آپ کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو دیکھنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جس وقت کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی تو وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہینڈ اوور ہوگی. تو ڈیولپمنٹ اتھارٹی آپ اگر اوور ویو لیں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، وہ کوئی بھی آج تک کوئی بھی سوسائٹی جو ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا کسی اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ایک پھر مینجمنٹ کمپنیز بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے. تو یہ انہوں نے اپنی ارننگ کا ایک مستقل ذریعہ بنا لیا ہے اس کو. احسن صاحب آپ کی جانب آؤں گا. یہ ہم تو چلیں یہ ڈیولپمنٹ چارجز کی بات کریں، یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے. جب اوور سیلنگ ہوتی ہے تو نہ تو لینڈ ڈکلیئر ہوتی ہے کہ کتنی لینڈ ہے ہمارے پاس، اور نہ تو پلاٹس کے حوالے سے ڈکلیئر ہوتا ہے کہ کتنے یونٹس ہیں ہمارے پاس. دیکھیں یہ اگر ڈکلیئرڈ نہیں ہے تو ایک عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ وہ کسی فراڈ کا شکار ہو رہا ہے. لاکھوں فائل سیل ہو گئی. ہم لاہور کی اگر بات کر رہے ہیں، لاہور کے سراؤنڈنگ میں بھی گرد و نواح میں بہت سے سوسائٹیز بنی اور ہزاروں کی تعداد میں فائل سیل ہو رہی ہیں. تو یہ ایک عام آدمی کس طرح سے شناخت کرے، کس طرح سے محفوظ رہے؟ میں نے رضوان صاحب آپ کو سٹارٹ میں کہا ایک عام آدمی بھی میرے اور آپ کی طرح تھوڑا سا لالچی ہوتا ہے. اس کو ایک ریل اسٹیٹ ایجنٹ جس طرح سے گائیڈ کرتا ہے، وہ نان رجسٹرڈ ریل اسٹیٹ ایجنٹ، نان لائسنس ہولڈر ریل اسٹیٹ ایجنٹ، جو اپنی کمیشن اپنے 4 پیسوں کے لیے ایک عام آدمی کے پیسوں کو سٹیک پہ لگا دیتا ہے. یہ پورا ایک میکنزم نظام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئرنس دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں نے پہلے بھی کہا میڈیا کو ایک اہم رول ادا کرنا چاہیے. حکومت کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. یہ جو کشکول لے کے ہم باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں پیسے مانگنے، اس کی جگہ ان ڈیولپر اور بلڈرز کو اگر ہم صرف ٹائٹن اپ کر لیں تو ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل بات یہ ہے کہ آپ صرف ملک میں قانون کی امپلیمنٹیشن کو بہتر کریں. چیزوں کو جب تک آپ بہتر نہیں کریں گے تب تک یہی حالات رہیں گے. اور اس کا ایک نقصان اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان سے کیپٹل فلائی ہونا شروع ہو گیا ہے. کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی ملیشیا جا رہا ہے. مطلب لوگوں کو ڈبل مار پڑ رہی ہے. مطلب ایک تو انفلیشن ہے، ڈیویلیویشن ہے کرنسی کی. آپ دبئی، ٹرکی کہیں چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ تو پتا ہے کہ آج جو میں نے پیسے بھیجے ہیں یہ پیسے سیکیور ہیں. بالکل ٹھیک مفتی صاحب. بڑا اس کے اوپر جی حسن صاحب کمپلیٹ کریں آپ بات. آنے والا میرے خیال میں آنے والا بجٹ بہت اہم ہوگا، اور مجھے امید ہے ہم لوگ آلریڈی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ ایک یونیفارم پالیسی پورے پاکستان میں ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے کہ یونیفارم پالیسی پورے پاکستان میں
آنی چاہیے، اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس پر بات کی ناظرین۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اوور سیلنگ پر بات کر رہے ہیں، اور ہم نے خاص طور پر بات کی ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے بھی، آیا یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتے اور ایک عام آدمی اس کا شکار ہوتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی ایک فراڈ بن جاتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، بریک سے پہلے بھی ہم نے بات کی خاص طور پر، چونکہ اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے فائل سسٹم کے حوالے سے۔ ایک فائل جو ہوتی ہے، جو کہ ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے، آیا اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک عام آدمی کو، اس کی انویسٹمنٹ کو کس طرح سے سیکیور کرتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جس وقت کوئی بھی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے تو جو مارکیٹ میں ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں یا پراپرٹی ڈیلرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو لیور کرتے ہیں جو ان کے اعتماد کے، جو ان پہ اعتماد کرتے ہیں، اور میں فائل کی قانونی حیثیت بالکل صفر ہے۔ جو آپ کا ایل او پی ہے، ایل او پی کی جو لینڈ ہے اس سے زیادہ ایکسیس میں جو بھی آپ فائل بیچیں گے اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کریں آپ کے پاس لینڈ ہے، آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد اس کے الاٹمنٹ لیٹر جاری کرتے ہیں، تو وہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ الاٹمنٹ لیٹر رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے بالکل متوازی یا برابر ہے۔ تو صرف فرق یہ ہے کہ اگر لینڈ نہیں ہے تو اس کی دھیلے کی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر لینڈ ہے اور لینڈ میں پلاٹ کارو آؤٹ کر کے ڈیولپمنٹ کر کے آپ بیچتے ہیں تو اس کی، اس الاٹمنٹ لیٹر کی قانونی حیثیت رجسٹری جسے اردو میں کہتے ہیں رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے بالکل برابر ہے۔ مفتی صاحب میں بیسیکلی عرض کر رہا ہوں، فائل سسٹم کا جس طرح سے قسطوں پر پلاٹ دیے جاتے ہیں، تو جب وہ فائل دی جاتی ہے تو اس میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی الاٹمنٹ تو اوبویسلی نہیں ہوتی، چونکہ وہ ڈاؤن پیمنٹ کی مد میں دی جاتی ہے، تو وہ ایک طرح سے رجسٹریشن فارم ہی ہوتا ہے، یعنی وہ ایک عام آدمی کو کسی طرح سے سیکیور نہیں کرتا۔ اب یہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں اور ایک پتی کا ڈبہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پیمنٹ کی، کنسیڈریشن پے کی، اس نے آپ کو پتی کا ڈبہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک کانٹریکٹ کی یا ایک معاہدے کی مثال دے رہا ہوں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، معاہدہ اگر آپ کو ایک پیس آف پیپر دیتے ہیں اس پہ 4، 5 یا 10 ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوتی ہیں، آپ اس کی کنسیڈریشن پے کرنا شروع کرتے ہیں تو اٹ از این ایگریمنٹ، وہ ہر لحاظ سے ایک معاہدہ ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے 10 کنڈیشنز لکھنی ہیں اور ایک ڈیٹیلڈ ایگریمنٹ نہیں کیا، تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ تو ہے لیکن اس کی جو باقی شرائط ہیں وہ وہ کانٹریکٹ ایکٹ کے جو مندرجات ہیں یا اس میں درج کی گئی ہیں، وہ کانٹریکٹ ایکٹ کی تمام شقیں ان 10 کنڈیشنز کے ساتھ پڑھی جائیں گی اور وہ ایک مکمل معاہدہ بن جائے گا۔ تو ایسی بات نہیں، وہ ہر لحاظ سے ایک معاہدہ ہے، دو اینٹیٹیز کے درمیان معاہدہ ہے، اور اگر کریں اس میں کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں شارٹ کمنگ ہے یا کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ پھر آپ اس معاہدے میں یا جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے ان کو کانٹریکٹ ایکٹ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور ایک مکمل معاہدے کی صورت بن جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ احسن ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گا، سیم کویسچن جی، فائل سسٹم پہ چونکہ بات ہو رہی ہے سیگمنٹ میں، فائل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ تو بخوبی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جب بکنگ ہوتی ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیا جاتا ہے اور پھر اس کو لے کے ایک عام آدمی تو کلیم کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیسے دیکھتے ہیں؟ رضوان کی جو فائل سسٹم ہے نا، یہ بہت پرانا سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس فائل سسٹم کا نام پہلے یہ ہوتا تھا جب سرکاری ملازمین کو پلاٹ الاٹ کیے جاتے تھے تو ان کو ایک انٹیمیشن لیٹر ملا کرتا تھا، جو کہ سٹارٹ میں میں بات کر رہا ہوں لیٹ 70s میں، ارلی 80s میں، تو ان کو ایک انٹیمیشن لیٹر دیا جاتا تھا کہ چند ہزار روپوں کے عوض آپ کو ایک 500 گز کا 250 گز کا پلاٹ الاٹ کر دیا گیا ہے اور اس کی سپوز 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے قیمت ہے، اور جب آپ اس کے ڈیوز
कंप्लीट पे कर देंगे तो आपको इसका अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा। वो उस चीज को हमारे डेवलपर्स ने इन कैश किया। जैसे भी मुफ्ती साहब ने बताया कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर रिजवान साहब फिल करके जमा करवा देते हैं और हम उस वक्त बॉदर नहीं करते कि उसके पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं उनको पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें जो रियल एस्टेट एजेंट डील कर रहा होता है वो हमें पढ़ने का मौका ही नहीं देता। तो सर अक्सर रियल एस्टेट एजेंट्स ने खुद भी नहीं पढ़ा होता, उनको अंदाजा ही नहीं होता कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। नहीं, वो उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने पढ़ा नहीं होता। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में 80% जो रियल एस्टेट एजेंट हैं उनका लिटरेसी रेट कम है। बिल्कुल ठीक, वो बेचारे पढ़ भी नहीं सकते हैं वो, और उसकी एक वजह यही वजह है कि पाकिस्तान में लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया कि हमारे जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उन्होंने अल्टीमेटली, चूंकि लाइसेंस का एक क्राइटेरिया नहीं है नाजरीन, किसी किस्म का कोई पैरामीटर नहीं है कि एक रियल्टर को कोई इजाज़त दी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए जिसके बाद वो प्रॉपर्टी बिजनेस में आए और एक आम आदमी की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।